बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तामीर पाकिस्तान के प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान इमरान ज़ुबैर हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर दफ़ा हमारे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं और वो टॉपिक्स को हम सादा और आसान बनाते हैं ताकि पब्लिक आसानी से उसे समझ सके। आज जो हमने टॉपिक लिया है, टॉपिक तो नहीं कहना चाहिए बेसिकली उसे, जो पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन है जो कि फ़्लड के हवाले से है। कहा जाता है कि 70 से 80% लोग जो है उससे मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान में पानी एक अंदाज़े के मुताबिक वाफर मिक़दार में है, लेकिन उसको हम यूज़ नहीं कर पाते। क्या इसकी रीज़न्स हैं? इसके पीछे क्या ऐसे आस्पेक्ट्स हैं जो कि हम बरूएकार नहीं लाते? आज हमने ये बात डिस्कस करने के लिए अपने मेहमान को, जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब होते हैं, जो कि अदीब हैं, दानिशवर हैं और फ़िक्र इकबाल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और प्रोफेशनली एक डॉक्टर हैं। उनको इस पॉइंट पर हमने रोशनी डालने के लिए मदऊ किया है। नाज़रीन, आइए उनसे इस मौजू पर बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बात तो सुन ली जो पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन चल रही है। कहते हैं कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया में सबसे बेहतर है, लेकिन हर साल हम ये फ़्लड के प्रॉब्लम में आते हैं। इसके पीछे क्या ऐसी रीज़न्स हैं जो कि हम कोप अप नहीं कर पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इमरान, इसमें ना इस आज का जो हालात हैं इसको हम जिस तनाजुर में देखना है उसके दो बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि ये जो मैनेजमेंट या मिस मैनेजमेंट हमारे यहाँ होती है, ठीक है, जिसका रिज़ल्ट ये है कि अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ सैलाब आ जाते हैं जी। और दूसरा वो इंटरनेशनल क्लाइमेट के इफ़ेक्ट्स हैं जो नहायत ही ख़तरनाक हैं और अब उनका आप कह लें कि एक्सप्रेशन शुरू हो गया है। अच्छा। और वो दिल हिला देने वाले हैं। बड़ी बदकिस्मती से और बड़े मैं यानी कि भारी दिल के साथ ये बात कह रहा हूँ कि शायद आइंदा आने वाले सालों में ये तबाही इससे बहुत ज़्यादा होने वाली है। अच्छा। ये इस वक्त हमारा ये जो ख़्याल है कि ये सिर्फ़ इसकी वजह जो है वो एक सैलाब का बड़ा रेला है, इसका ऐसे वजह ये नहीं है, बल्कि इसके पीछे अगर हम देखें तो वो जो क्लाइमेट चेंज जिसका बड़े अरसे से एक ज़िक्र हो रहा था और बड़ा एक लोग दुहाई दे रहे थे कि इसका कुछ किया जाए, अब उसकी एक्सप्रेशन आ रहा है। देखें, पहली बात तो ये है कि दुनिया में, मैं एक बात अपने नाज़रीन को समझा दूँ कि पाकिस्तान एक लिहाज से बहुत खुशकिस्मत मुल्क है कि दुनिया के आबी सबसे ज़्यादा रेज़रवायर जो हैं वो पाकिस्तान में। जी। कहते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ कोई 7200 7200 ग्लेशियर हैं माशाल्लाह। और अगर दुनिया में हम जनूबी कुतुब और शुमाली कुतुब को निकाल दें, यानी जो पोल एरिया है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा रेज़रवायर पाकिस्तान में। अच्छा। तो एक लिहाज से देखें तो आइंदा आने वाले सालों में बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो दुनिया को जिस किल्लत का पानी का सामना करना पड़ रहा था और जो आज भी शुरू हो चुका है, पाकिस्तान शायद उससे बच जाता। लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ है कि जो क्लाइमेट ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से जो मौसम में तब्दीली आई है और दुनिया का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बढ़ा है, उसकी वजह से जब ये जो हमारे ग्लेशियर दुनिया में मेल्ट होने शुरू हुए हैं, इनकी रफ़्तार बढ़ गई है। ओके। और लास्ट टाइम जो अप्रैल में और मई में आपको याद है कि पाकिस्तान में जो सख्त गर्मी की वेव आई थी, जब शायद 1 मई को दुनिया में 49.5 का टेम्परेचर पाकिस्तान के कुछ इलाकों में पहुंच गया था, उसका इफ़ेक्ट ये निकला कि वो जो ग्लेशियर थे उन्होंने तेज़ी से मेल्ट होना शुरू किया। ठीक है। अब इसका आप जो भी इसका मतलब समझ लीजिए कि जब दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पाकिस्तान में हैं, तो सबसे ज़्यादा मेल्ट होने का इफ़ेक्ट भी पाकिस्तान में ही आएगा। बेशक। अब एक तो ये फैक्टर था, उस वक्त ये ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे थे, उस वक्त जब ये प्रोसेस शुरू हुआ, उसका 2 माह बाद असर जो है वो आना ही था। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस जो सीज़न में है वो मॉनसून भी बहुत ज़्यादा हुआ। आमतौर पे समझा जा रहा है कि 3 गुना ज़्यादा जो पाकिस्तान में इस दफ़ा बारिशें हुई। अच्छा। अब इन बारिशों में लेकिन वो जो फैक्टर अभी हमने ज़िक्र किया है
اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے شاید وہ ویڈیوز دیکھی ہوں جب پہاڑوں سے پانی آ رہا ہے اور ان میں بڑے بڑے پتھر اس طرح آ رہے ہیں جیسے وہ پانی کا حصہ ہے۔ اس کو میں یوں سمجھا دوں کہ جب گلیشیئر تیزی سے میلٹ کریں تو گلیشیئر کیا ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ اٹس اے میس آف راک اینڈ آئس۔ اوکے، تو یہ ایک لحاظ سے جمع ہوا برف ہوتی ہے جس میں پتھر اس میں پھنسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑوں میں ہوتے ہیں۔ ہاں ٹھیک۔ جب عام طور پہ گلیشیئر میلٹ کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے میلٹ کرتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا گلیشیئر نہیں میلٹ کرتا، بلکہ گلیشیئر کا کچھ حصہ میلٹ کرتا جاتا ہے اور وہاں سے ہی دریا نکلتے ہیں، باقی گلیشیئر اپنی جگہ محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اس گرمی کے افیکٹ کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ پورا گلیشیئر میس جو ہیں وہ میلٹ کیے۔ اب اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 3000 گلیشیئر لیکس ہیں۔ گلیشیئر لیک وہ لیک ہوتی ہے جو کہ سیدھا گلیشیئر کے جو پگھلنے سے لیک بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان میں بڑی بڑی خوبصورت لیکس ہیں۔ ان 3000 میں سے کہتے ہیں کم از کم 30 لیکس ایسی ہیں جس کے متعلق اس دفعہ یہ خطرہ ظاہر کیا گیا تھا انٹرنیشنلی کہ جب ان میں پانی آئے گا تو وہ اس کو سمیٹ نہیں سکیں گی اور وہاں سے پانی اوور فلو ہو جائے گا۔ ایک گلیشیئر لیک سے پانی کا اوور لیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کا ایک بند ٹوٹ گیا ہو، ٹھیک ہے، جیسے ایک ڈیم ٹوٹ گیا ہو، تو اس کے کیٹاسٹرافک جو افیکٹس ہیں وہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو اس دفعہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ اب ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ اب اگر ہم ذرا سا اس کا پیچھے چلے جائیں کہ یہ جو افیکٹس تھے یہ پچھلے 40-50 سال سے تو بڑی زور کے ساتھ پریڈکٹ کیے جا رہے تھے کہ گرین ہاؤس افیکٹ آ رہا ہے، دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، پولز میں برف پگھل رہی ہے، سمندر کا پانی کا لیول بڑھ رہا ہے، جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی وجہ سے کراچی پہ جو تباہی اگلے 15-20 سالوں میں آ سکتی ہے، اس کا ہم نے سوچا ہی نہیں۔ اس کا ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کا مقابلہ کیسے کیا؟ ہم نے کیا تیاری کی اس کے لیے؟ ہمارے ہاں جو درخت پاکستان جب بنا ہے کہتے ہیں 33% آف دا ایریا جو ہے پاکستان کا وہ جنگلات پہ تھا، اور پچھلے کوئی 3 سال پہلے جو ایک سروے تھا اس میں وہ صرف 4-5% رہ گیا تھا۔ صحیح۔ اب یہ ارجنسی تھی کہ درخت لگائے جائیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ جو 40-50 سال تو ہمارے تھے اس میں صرف درخت کاٹے گئے، ٹمبر مافیا بنی، پولیٹیشین ان کے ساتھ مل گئے۔ میں بچپن میں مجھے یاد ہے سوات جایا کرتا تھا تو یہ میں کلام کے آگے وشو میٹلدان کے جب ایریاز میں جاتا تھا تو یہ فل گرین ایریاز ہوتے تھے، لیکن لاسٹ ٹائم جب میں کوئی 5-6 سال پہلے میرا چکر لگا تو میں نے دیکھا کہ وہاں سے درخت کٹ کے بیرن پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ صحیح۔ جیسے لاسٹ گورنمنٹ میں کوشش ہوئی کہ درخت لگائے جائیں 1 بلین سونامی وغیرہ، لیکن اب یہ ہے کہ شاید ہمیں اتنا ٹائم ہمارے پاس بچا ہی نہیں کہ ہم یہ کام کریں۔ اس کے جو فیکٹس ہیں وہ اگلے چند سالوں میں پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے پہلے تو بہت زیادہ سیلاب آئیں گے، کیونکہ ٹیمپریچر جو ہے وہ شاید ہر سال پوائنٹ کچھ بڑھ جائے، اور یہ جو پوائنٹ کچھ بڑھنا ہے نا یہ بہت بڑا ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں اس کو سمیٹنے اور اس سے لڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں، ہم نے ڈیم نہیں بنائے، جو مجرمانہ غفلت ہے۔ آج اگر یہ لوگ مر رہے ہیں نا تو ان لوگوں کا حق ہے کہ وہ بڑوں کے گریبان پکڑیں اور یہ پوچھیں کہ ہمارے بچوں کا خون کے ذمہ دار کون ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، سمپل سی بات ہے، جب غریب ہے، ایک ملک ہے ہی غریب، اس کے ایشوز بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے وہ ایشوز کون سے ٹیکل کیے جائیں گے جو کہ ایمرجنسی کے ہوں گے؟ سر آج کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے، اب ہم معاشی طور پہ اس جگہ پہ چلے گئے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ڈیمز کے فنڈ دیے گئے، وہ فنڈ کھاتے رہے، ہم 20 سال وہ فنڈ لیتے رہے، اسے کھاتے رہے، ہم نے وہ ڈیم نہیں بننے دیے۔ آپ اس جو ہے نا جرم سے وہ کہتے ہیں فرار ممکن نہیں ہے آپ کا۔ قومیں اپنے کل کو دیکھتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک ڈیم جو ہے وہ 50 سال سے ہم نے سیاست کی نظر کیا ہوا ہے۔ اگر آپ سارے مطلب اس بھانمتی کے کنبے کو اکٹھا کر سکتے ہیں اور ہر ایک کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر بات نہ کرے، تو کیا آپ ڈیم بنانے کے لیے ان کو اکٹھا نہیں کر سکتے تھے؟ صحیح۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ناسور ہیں جن کو چھیڑیں گے تو بہت زخم اس میں سے نکلیں گے، لیکن ڈیم نہ بننے کی وجہ سے نقصانات تو ہر بچے کو پتہ ہیں۔ جب آپ کا پانی آ رہا ہوتا ہے وہی پانی، جیسے آپ نے کہا کہ نہری بہترین نظام ہونے کے باوجود وہ سارے کا سارا پانی سیلاب کی شکل میں آتا ہے، وہ بہا کے لے جاتا ہے، وہ بستیاں اجاڑ دیتا ہے، وہ گھروں کو برباد کر دیتا ہے، اور جب پانی کا موسم جاتا ہے
تو پانی کی قلت اتنی ہوتی ہے کہ آپس میں صوبے جھگڑ رہے ہیں. پلاننگ نہیں ہم نے کی. جو بھی اس کی وجہ دے، اس کو سیاستدانوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں، یا ہمارا قوم کا مجموعی شعور اس قابل نہیں تھا کہ جو پریشر ایگزرٹ کرنا چاہیے تھا سیاستدانوں پہ، ہماری قوم اس کو سمجھ نہیں سکی. لیکن اب اس کے نتائج بھگتنے کا وقت آ چکا ہے. جو آپ سنتے تھے ہوگا، اب وہ ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا کہ ساری دنیا میں ایک کام ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو سلٹیشن ہے اٹس اے بگ پرابلم. دریاؤں کے اندر جب پہاڑوں سے پانی آتا ہے تو اپنے ساتھ سیڈیمنٹ اور ریت لے کے آتا ہے. اب اس کی وجہ سے دریاؤں میں جو کیپیسٹی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی ہے. ٹھیک. آپ کو یہ پتہ تھا کہ تربیلا ڈیم کی اس وقت جو کیپیسٹی ہے وہ 27% کم ہو چکی ہے. پاکستان کے ایوریج ڈیمز اور دریاؤں کی کیپیسٹی ہے جو آج سے 15 سال پہلے جب آپ کا کم پانی آیا کرتا تھا اس وقت جو تھی اس سے آج 26% کم ہے، جبکہ آج گلیشیئر میلٹ ہو کے پانی زیادہ آنا ہے. ایک طرف پانی آنے کا جو ہے پروسیس بڑھ گیا، اور دوسری طرف ہم نے یہ کیا کہ ان کی سلٹیشن صحیح ختم نہیں کی. ٹھیک ہے. اب تربیلا ڈیم کی جگہ اگر کالا باغ ڈیم بن چکا ہوتا تو آج آپ کی یہ بہت ساری تباہی نہ آتی. نہیں ڈاکٹر صاحب چلیں، وہ تو ایک سیاست کی نظر ہے. نہیں، یہ سیاست کی بات نہیں ہے، یہ میری زندگی کی بات ہے. یہ ان مرتے ہوئے بچوں کی بات ہے جو کہ بیچارے آج رو رہے ہیں. یہ سیاست نہیں ہے. نہیں، اس کے آلٹرنیٹیو کوئی بنا لیں. نہیں، آلٹرنیٹیو پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک آپ کے پاس نیچرلی اللہ پاک نے آپ کو ایسی جگہ دی ہے. ایک شخص یہ کہتا تھا آج سے کوئی 15 سال پہلے کہ اگر یہ ڈیم بنے گا تو نوشہرہ ڈوب جائے گا. ٹھیک ہے. 10 سال پہلے نوشہرہ ڈوب گیا، وہ ڈیم نہیں بنا تھا. ٹھیک. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کسی کا گریبان تو پکڑنا ہوگا نا، کہ میرے بچوں کا وہ ان کی جانیں اور اتنا ہی ہے. ہماری قوم کا یہ المیہ ہے، ہم اتنے تقسیم ہو چکے ہیں کہ ہم بڑی سی بڑی بات پہ متفق نہیں ہوتے. آپ یو کانٹ جسٹ اگنور اٹ. یہ وہ بڑا ہے کہ اگر تاریخ کے یہ جو مجرم ہے نا، یہ کبھی آنے والی نسلیں انہیں معاف نہیں کریں گے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں دریاؤں میں یہ کیا جاتا ہے کہ دریاؤں کے دونوں طرف ان کے جو بینکس ہوتے ہیں نا، انہیں کہتے ہیں ان کو مضبوط کیا جاتا ہے. ٹھیک. ان کو پختہ کیا جاتا ہے. آپ اگر جائیں تو اس دفعہ نوشہرہ صرف اس لیے بچ گیا کہ وہاں امبیرکمنٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اگر امبیرکمنٹ نہ ہوتی تو آج وہ ڈوب جاتا. آج آپ کا ڈیرہ اسماعیل خان، یہ سارے کیوں ڈوب رہے ہیں؟ راجن پور کیوں ڈوب رہا ہے؟ یہ کیا یہاں ہمارے محکمے نہیں بنے ہوئے دریاؤں کا کرنے کے لیے؟ ان کو فنڈ نہیں ملتے. وہ فنڈ جاتے کہاں ہیں؟ آپ 20 سال سے جا کے ہیڈ بلوں کی سائڈیں دیکھ لیں، ویسے کی ویسے ہیں. کرپشن نے ہمیں برباد کر دیا. آپ کتنے فنڈ آپ دنیا سے مانگتے جائیں، آپ ان لوگوں کے پیٹ نہیں بھر سکتے. کیونکہ یہ مرتے ہوئے لوگ آپ کے 3 ماہ بعد ان کی آہیں، ان کی سسکیاں آپ کے جو ہے نا ذہن سے پھر صاف ہو جائیں گی. پھر وہی شور ہوگا، پھر وہی شادیانے بجیں گے، پھر وہی ڈول ڈرم، وہی قصے. اور کیا ہوگا کہ اگلے آنے والے سال کے لیے ہم مرنے کے لیے پھر بہت سارے ہم ایسی قربانیاں تیار کرتے ہیں. اس کا ان باتوں کا ان میں سے ایک ایک بات جو ہے نا وہ ایک ایسے کبھی جرم کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو کہ اپنے آپ میں ناقابل معافی ہے. اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک فلڈ آیا، اس سے نقصانات بہت زیادہ ہو گئے جس کی تلافی نہیں ہوئی. ہم نے اس ایشو کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کے علاوہ بھی تو کئی ایسے مسائل ہیں جو اس سے زیادہ سویر ہیں، لیکن ان کی ڈسکشن نہیں ہوتی یا ان پر ابھی لوگ بات کرنا نہیں چاہتے. اب یہ ہمارے سر پر یہ چیز مسلط ہوئی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا سلوشن اس وجہ سے ہونا چاہیے. دیکھیں میری بات سنی، ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو ان ٹریٹڈ چھوڑ دیں نا تو چھوٹا زخم بھی جو ہے وہ بڑی بیماری بن جاتا ہے. ابھی کیونکہ ہمارا پروگرام آج اس پہ سیلاب پہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھیں کہ آپ اس ٹاپک اور اس عنوان کے اندر وہ دکھ اور درد کی کہانی بھی سنتے جائیں، اور یہ سب کچھ آپ کی اور میری آنکھوں کے آگے ہوتا ہے. اور ہم وہ ایک جنریشن ہیں جو یہ دیکھتے ہوئے، کٹتے ہوئے، چیختے ہوئے، آہیں بھرتے ہوئے جوانی سے بڑھاپے میں آ گئے. صحیح. اور اس کا علاج نہیں ہو سکا. آگے آپ اس کا غور کیجئے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو ہمارے ہاں پاکستان میں بھی ان کو کہتے ہیں ہم اس چیز کو ان لینڈ فلڈ پلینز. صحیح. پانی کے لیے نا فلڈ پلینز ہوتے ہیں کہ اگر دریاؤں سے نکلے بھی تو ہم ان علاقوں میں پانی چھوڑ دیں گے جہاں نقصان نہیں ہوگا. ہاں، کم سے کم ہو. آپ کو پتہ ہے یہ پلاننگ ہوتی ہے. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پہلے تو زمین کو
بستیوں کے لیے، سوسائٹیز کے لیے بیچنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ ہماری زراعت بھی برباد ہوئی، اور ہمارے وہ ایریاز جو فلڈ اس کے لیے ایبزورب کرنے کے لیے تیار تھے وہ ہم نے اور اونچے کر دیے۔ جب آپ ایک علاقہ 1 سے 2 فٹ اونچا کرتے ہیں تو وہ جو پانی وہاں جانا تھا وہاں نہیں جائے گا۔ ایگزیکٹلی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے وڈیرے اور چودھری ان لوگوں نے اپنے فارم بڑے بڑے بنا لیے۔ آپ کے پاس ملٹی نیشنل کمپنیاں آ گئیں۔ انہوں نے جب اپنی بڑی بڑی کمپنیز بنائی اور فارم بنائے تو وہاں جرم ہے، وہاں گناہ ہے کہ ان کے ایریاز میں پانی نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک۔ اب بچا کون؟ آپ نے ان لینڈ ایریاز میں پانی جانا روک دیا۔ آپ نے یہ جو وسیع و عریض فصلیں تھیں، یہاں سیلاب آ کے چلا بھی جائے، ایک فصل تباہ ہوتی ہے، بعد میں اگلی فصل زرخیز ہوتی ہے۔ صحیح۔ لیکن جب آپ نے ان فارم میں بھی پانی پروہیبٹڈ کر دیا، اور یہ آج کا المیہ ہے کہ ایسا اس سیلاب میں ہوا ہے کہ آپ نے اپنی چیزوں کو بچانے کے لیے شہروں کے جو تھے نا بند وہ توڑ دیے۔ اچھا۔ آپ غور کریں نا کہ کیا ہو گیا کہ شہروں کے ارد گرد کے بڑے بڑے لینڈز، اگر وہاں کوئی فارم ہاؤس ہے اس میں تو کوئی پانی نہیں آیا۔ خاص طور پہ ٹارگیٹڈ ان غریبوں کی بستیوں کو ڈبویا جاتا ہے، ان علاقوں کو برباد کیا جاتا ہے۔ یہ رونا چھوٹا نہیں ہے، میں نے اسی لیے کہا کہ یہ کہانی سنتے جائیں کہ ہماری بے حسی اور ہماری جو 50-60 سال کا جو ہم نے اس قوم پہ نا ایک ظلم کیا ہے، اور اس کے یہ اب سامنے آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہاں تک راہ میں بچ کے چلے گا، انہی شعلوں میں آخر تو جلے گا۔ آج اگر ہمارا گھر محفوظ ہے نا تو یہ یاد رکھیے کہ اگلے 10-15 سال میں جو حالات اللہ نہ کرے جس کی طرف یہ جا رہے ہیں، کوئی گھر محفوظ نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد کیا مسئلے ہیں ہمارے؟ انڈیا کے ساتھ ہم نے کسی طریقے سے اس کو نہیں روکا۔ جب یہ سارا مصیبت ہم پہ آتی ہے تو ٹرانس بارڈر جو انڈین بارڈر ٹیررزم ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ہم اس لیے ڈوبتے ہیں، اوپر سے وہ اپنے ڈیم کھول دیتا ہے۔ آپ کے دریا اور آپ کی زمینیں ایک طرف ڈوبتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اب انڈیا سے بھی پانی آ رہا ہے، اور وہ اس کے لیے آپ کو پری وارننگ بھی نہیں دینا پسند کرتا۔ اچھا۔ آپ کے دریا جو آگے ہی بھر چکے ہوتے ہیں، جب ادھر سے وہ پانی چھوٹ کے آتا ہے تو پھر وہ تباہی مچتی ہے جس کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہ جو کروڑوں روپے اس ایگریکلچر کو اور دریاؤں کے ایریگیشن اور سب کو دیے جاتے ہیں، یہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ یہ اپنی قوم کو وقت پہ فلڈ وارننگ دیں۔ یہ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ دیکھیں کہ آج سے 15 دن بعد اگر یہ موسم ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے تو یہ جو بیچاروں کی بستیاں ہیں جن کے کچے گھر ہیں تو مار ہی نہیں سہ سکتے، ان کو جا کے بتائیں کہ تمہارے پاس 10 دن بعد یہ ہونے والا ہے۔ یعنی فلڈ وارننگ سسٹم، سر آپ اندازہ تو لگائیں کہ جس قوم کی یہ 22 سے 25 کروڑ کی آبادی کا ملک، اور جس میں یہ غریب لوگ اپنے منہ کا نوالا ٹیکسوں میں دیتے ہیں، جن کے جسم میں پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، ان لوگوں کی جان کی قیمت یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ سب کچھ ہونے والا ہے، آپ ان کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ جو اس وقت ہمارے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جب انہیں لگتا ہے کہ سیلاب آ گئے ہیں، یہ دوسرے ملکوں سے جا کے جب پیسے مانگتے ہیں نا تو ان کے اندر دل میں یہ ہوتا ہے کہ اسی امداد میں سے ہم نے وہ لوٹ کھسوٹ دوبارہ کرنی ہے۔ اچھا۔ کتنا پیسہ دے گی دنیا، کتنے کب سے دے رہے ہیں ان بھکاریوں کو پیسہ، اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ یہاں تو سونے کے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم اس کے امبارکمنٹ کرتے تو سونے کی امبارکمنٹ ہو جاتی، لیکن بربادی، تباہی، ہر سال ہر مہینے کوئی نہ کوئی شکل، اس کے پیچھے یہ سارے فیکٹرز ہیں۔ اب دوسرا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن شریف میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا وَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ مَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ ہم جب کسی قوم کو ہلاکت کا فیصلہ کر لیتے ہیں نا تو اس کے جو ہوتا ہے نا خوشحال امیر طبقہ، اس کو نافرمانی کا حکم دے دیتے ہیں، اور جب وہ نافرمانی کرتا ہے تو پھر ہم اس قوم پہ عذاب لے آتے ہیں۔ آج آپ سے مراد یہاں پر کرپشن دیکھیں، بے حسی کی یہ عالم ہے۔ مجھے بتائیے کہ یار ایک میکس پلانک لا ہوتا ہے سائنس میں کہ اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت بھی سالڈ چیزیں لگتا ہے سارا کچھ ایسے ہوگا، تو اگر آپ 1000 دفعہ وہ چیز کریں گے نا تو 5-10 دفعہ وہ نہیں رزلٹ آئے گا۔
اوکے. لیکن آپ اس قوم کا حال دیکھیں کہ یہ جو 1400 MP اور MNA ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک آدمی نہیں جو کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ میرے لیڈر نے یہ پیسہ کھایا ہے. اور یہ پچھلے 6 مہینے سے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ان کو نہیں پتہ کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی ہے؟ اس لیے کہ خدا کا حکم ہو چکا ہے ان پہ کہ اب تم یہ کرو گے، اب تم یہ ننگا ناچ ناچو گے، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ پھر اس قوم پر تباہی آتی ہے. اور میں اصل میں اس لیے اتنا پریشان ہوں کہ اللہ نہ کرے شاید ہم تباہی کے اس فیصلے کے نیچے آ گئے ہیں. اچھا. دیکھیں یہ خدا کا فیصلہ ہے. سورہ اسراء کی آیت نمبر 19 ہے کہ جب ہم نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو وہاں کے خوشحال اور امیر طبقے کو ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ نافرمانی میں لگے. محفلیں تو دیکھیں عمران، پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہم نے کون سا گند اس میں چھوڑا ہے؟ ہمارے جو کورٹ ہیں، ہماری جو عدالتیں ہیں، ہمارے جو حکومتیں ہیں، وہ سود کو نافذ نہیں ہونے دے رہی اس ملک پہ. وہ سود نہیں نکلنے دے رہی. یہاں کے لوگ چیخ رہے ہیں، کورٹ میں رزلٹ آ چکے ہیں سود حرام ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے اس کو حرام نہیں ہونے دینا. اس ملک میں اسلام کے نام کو بیچا گیا، اس ملک میں غریبوں کا خون بیچا گیا. صحیح. کیا نہیں ہوا؟ کون سا وہ گند ہے؟ مجھے اس ایک بڑے گناہ کا نام لگا دے جس کے ہم ذمہ دار نہیں ہوئے. ہم نے یتیموں کے مال کھائے، ذاتی طور پہ اگر بات کروں، ہم نے لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے حرام کھائے. ہم نے کون سا گندا کام نہیں کیا؟ آج ہم اس کا رزلٹ سہ رہے ہیں. یہ دیکھیں، بارش رحمت تھی، اللہ نے آپ کے لیے زحمت کر دی. پانی رحمت تھا، اللہ نے آپ کے لیے مصیبت کر دیا. بادلوں سے میਂہ برستا تھا تو زندگی کا احیاء ہوتا ہے، اللہ نے آپ کے لیے اس میں موت رکھ دی. کیا ہو رہا ہے اس کو کون سوچے گا؟ اور پھر بھی ہماری قوم جو ہے نا، دیکھیں میں اور آپ کیا ماننے کو تیار ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ہم سب یہ کہیں گے جی وہ ہنی مون ہوٹل ٹوٹ گیا، وہاں پتہ نہیں کیا ہوتا تھا. تو وہ عیاشیاں کیا ایک خطے کے لوگ کر رہے تھے؟ کیا ہم سب وہاں نہیں جاتے تھے؟ کیا ہم سب اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ تو اپنے ہم لوگ وہاں مر گئے، ہم بچ گئے اس لیے ہم اچھے ہیں. ہم کہاں کے اچھے ہیں؟ کون سا ایسا کام ہے جو میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کا مشن بنا کے کیا ہے کہ ہم اس راہ میں چلیں گے اور یہ نہیں ہونے دیں گے؟ ہماری ساری ذمہ داری ہے کہ اے بندہ یہ جو بات کر رہا ہے نا، اس کے اندر نقص ڈھونڈو. صحیح. بات یہ ہے کہ آج بھی اگر نہیں سمجھیں گے، آپ قوم عاد کو دیکھیں، قوم سمود کو، قوم جدیس کو، قوم نوح کو. جب قوم نوح پہ عذاب آیا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، ادھر پانی آ رہا ہے، ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے. اور جب آنے والے نبی انہیں بتاتے تھے کہ یہ نہ کرو ورنہ تمہارا حال بھی قوم نوح جیسا ہوگا، وہ کہتے تھے وہ عذاب تھوڑی آیا تھا، پانی آ گیا تھا. تو پانی آ گیا تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ ریزن ڈھونڈ رہے ہیں گلیشیئر میلٹ ہو رہا ہے، ہم ریزن ڈھونڈ رہے ہیں کہ گرین ہاؤس افیکٹ ہو رہا ہے، ہم ریزنز یہ ڈھونڈ رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اور یہ اتنی بڑی تباہی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا آگے یہ بتا دوں کہ یہ جو پریڈکشنز ہو رہی ہیں کہ اگلے شاید 8-10 سال تک ان کی تعداد ہر سال سیلابوں کی یا 1-2 سال بعد بڑھ جائے گی. اچھا. اور اس میں اسی طرح راکس جو ہیں وہ آپ کے پہاڑوں سے گریں گے اور وہ تباہیاں لاتے رہیں گے. اور 2030 تک ہمارے گلیشیئر جو ہیں وہ بہت زیادہ میلٹ کر جائیں گے. آج جو پانی ہمیں تباہ کر رہا ہے، یہ خیال ہے کہ 2030 سے 35 تک آپ کے ملک میں قحط پڑنے شروع ہو جائیں گے، پانی ختم ہو جائے گا، اسکارسٹی ہو جائے گی. کیونکہ ابھی یہ پانی آ کہاں رہا ہے؟ گلیشیئر سے. جب گلیشیئر میں یہ سورس ختم ہو جائے گا تو آپ کے دریا سوکھ جائیں گے. جب دریا سوکھ گئے تو وہ آپ کی قحط پڑ جائے گا. آج ایسٹرن امریکہ، لاس ویگس پچھلے 15 سال سے قحط کی زد میں ہے. دنیا کا سب سے ایڈوانسڈ ملک امریکہ، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، لوگوں نے ایسی ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ آئنوسفیئر پہ وہ کوئی لائٹ مارتے ہیں اور بادل آ جاتے ہیں اور بارشیں برستی ہیں. اور یہ ساری کو ایک قسم کی کہتے ہیں نا، وہ ایک کانسپائریسی تھیوری کہ امریکہ جو چاہے کرتا ہے. امریکہ کا آج جا کے پڑھیں، لاس ویگس اور اس کا جو ویسٹرن بارڈر سارے کا سارا ہے وہ قحط میں پچھلے 15 سے 20 سال میں ہے. اور ان کا خیال ہے کہ اگر یہ قحط اسی طرح 4-5 سال چلا جیسے کہ لگ رہا ہے کہ چلے گا، تو پچھلے 1000 سال میں اس علاقے میں ایسا قحط نہیں پڑا. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا موسمیاتی تبدیلیوں کا، اس کا ایفیکٹ زیادہ تو پاکستان ہو رہا ہے.
اس کے علاوہ کئی اور ممالک بھی ایسے ہیں. تو اوور آل کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں بن رہی جو اس مسئلے سے اس کا سلوشن کوئی فائنڈ آؤٹ کر سکے؟ دیکھیں اس کے افیکٹس جو ہیں وہ ایک ملک تک نہیں ہیں، ساری دنیا میں آ رہے ہیں، کیونکہ یہ تباہی جو ہے وہ ایک عالمگیر سطح پہ ہے. جو گلیشیئرس ہیں، نارتھ پول ہے، ساؤتھ پول ہے، وہ میلٹ کر رہا ہے. گرین لینڈ جو ہے اس کے بڑے بڑے گلیشیئر، جو سب سے بڑے گلیشیئر تھے، وہ آدھے سے زیادہ میلٹ کر گئے ہیں. یہ تباہی کے ساتھ کیا ہوگا، جب اتنا زیادہ گلیشیئر کا پانی میلٹ کرے گا، سمندر کا لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا، جو بڑھ رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارا کراچی اگلے 15 سے 20 سال میں بہت بڑے خطرے میں ہے، کیونکہ دنیا میں جو 20-25 شہر ہیں جن کے اوپر یہ پانی آ سکتا ہے، ان میں کراچی بھی شامل ہے. باقی دنیا کے ممالک ایسے بھی ہیں جو کراچی سے بھی نیچے ہیں، لیکن وہاں ایسی پور پلاننگ نہیں ہے. ہمارے سے تو موئنجو ڈورو کی پلاننگ اچھی تھی. آپ ذرا موئنجو ڈورو کے جا کے اور ہڑپا کے دیکھیں تو صحیح، ان کے جو کھنڈر ہیں انہوں نے بھی پہاڑوں کے اوپر بنائے تھے تاکہ بارش آئے تو پانی اکٹھا نہ ہو، پانی نکل جائے. ہمارے دیہاتوں کو جا کے دیکھیں، جو سب سے نشیب کے علاقے ہیں وہاں وہ دیہات بنے ہوئے ہیں. پانی آتا ہے تو وہ پانی وہاں کے جو پلاٹوں میں اور گلیوں میں جمع ہوتا ہے تو وہ بس دھوپ کے ساتھ ایویپوریٹ ہی ہوگا. ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے وہیں گندی نالیاں بنانی ہیں. ہم آج سے 7000 سال سے جو پہلے لوگ تھے ان سے بھی گئے گزرے ہیں. کراچی ہم نے یوں پلان کیا ہوا ہے کہ کراچی کی اس وقت جو آپ پرابلم دیکھ رہے ہیں نا، ہوتا کیا ہے، جب کراچی میں پانی آتا ہے تو اس کا ڈرینیج لیول سمندر کے برابر ہے، پانی نکلتا ہی نہیں. دوسری طرف سے ہم نے کیا کیا ہے کہ جو وہ ڈیفارسٹیشن کی ہے، ہم نے جو تباہ کیا ہے جنگلوں کو، وہ صرف پہاڑی علاقوں میں نہیں کیا. آج دیکھیں کہ جن علاقوں میں یہ جنگل لگائے گئے تھے ان علاقوں میں آپ کے شہر بچ گئے ہیں. یہ جو ابھی آپ کا بلین ٹریز لگے ہیں نا، میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھیوریٹیکل باتیں نہیں، دنیا بیوقوف نہیں ہے. جب وہ آپ سے کہتے ہیں اپنے مینگرووز بچاؤ، جب وہ کہتے ہیں کہ اپنے درختوں کا خیال کرو، جب وہ کہتے ہیں کہ ڈیسلٹیشن کا پروسیس شروع کرو، یہ کوئی تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید سب کچھ اللہ ہی آ کے کرے گا. اللہ پاک نے ہمیں کیوں بھیجا تھا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس نے اس قوم کو، اور آج بھی میں آپ کو یقین دلا دوں، جو مجھے سب سے بڑا دکھ ہے، اب ہم اس نہج پہ آ گئے ہیں جب ہمارے پاس شاید پیسے ہوں گے تو جیسے آپ نے کہا کہ اب شاید پریارٹی میں اس کے لیے پیسے بچے ہی نہ. یہ زیادہ خطرناک ہے. جب ہمارے پاس ہم سالانہ فنڈز رکھ رہے تھے اور وہ فنڈز کھائے جا رہے تھے، وہ کرپشن کی نظر ہو رہے تھے، ہم نے اس وقت نہیں کچھ کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا جو کویشچن تھا نا وہ تھوڑا سا بیونڈ تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پرابلم جو ہے صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، اوور آل ہے. کئی ایسے ممالک ہمارے جیسے بھی ہیں جہاں یہ ساری صورتحال بنتی ہے. کیا کوئی انٹرنیشنل لیول پر کوئی ایسی پلاننگ ہو چکی ہے یا وہ کر رہے ہیں جن سے وہ تمام ایسے ملکوں کو بچا سکیں جو کہ ہمارے جیسے ہیں؟ نہیں، اٹس ٹو لٹل اینڈ اٹس ٹو لیٹ. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جو آپ کو گرین پیس کے رضاکار ملتے ہیں ساری دنیا میں، وہ بچی جو چیختی رہتی ہے کہ انوائرمنٹ بچاؤ، وہ سارے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کر کیا رہے ہیں کہ آپ اپنے ذاتی مفاد پہ دنیا کو قربان کر رہے ہیں. ایلن مسک نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ 30 سے 35 سال بعد یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہونی. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے، ایک ایسے آدمی کی طرف سے ہے جو اس وقت ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے. ہوا یہ ہے کہ آپ نے سمندر میں آپ کے جہاز جاتے ہیں اور ایوریج ہر 10 دنوں میں کسی نہ کسی جہاز سے آئل لیک ہوتا ہے. اچھا، آپ نے سمندر کی میرین لائف کو برباد کر کے رکھ دیا. وہ جو آئل جاتا ہے وہ مہینوں وہاں سے نہیں نکلتا، بلکہ وہ تو پولوشن کا ایک پرماننٹ حصہ بن گیا. صحیح. آپ نے کاربن ایمیشن اتنا کیا، آپ نے CO2 ایمیشن اتنا کیا، آپ نے میتھین اتنی پیدا کی، آپ نے نائٹرس آکسائڈ اتنی پیدا کی. آپ کی یہ گیسز انہوں نے کیا کیا کہ جو زمین سے آ کے سورج کی ٹکرا کے واپس جاتی تھیں گرمی، اس کو ایبزورب کر لیا. جب اس کو ایبزورب کر لیا تو یہ ایک لحاظ سے یہاں گرمی پڑ گئی، اس کو کہتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ. اب وہ اتنا کریٹیکل ہے، یہ آپ سمجھ لیں، یوں بات سمجھ لیں کہ آپ کا فریزر ہے جو کہ خاص ٹیمپریچر پہ برف جماتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ٹیمپریچر آپ کا ذرا اس سے کم ہو گیا تو برف میلٹ کر جائے گی. یہ بڑا کریٹیکل تھا ہمارے پولز کے لیے، گلیشیئر کے لیے. ہماری زندگی لائف لائن، گلیشیئر دنیا کی لائف لائن ہے. آپ کا پانی صاف کوئی اور نہیں کر سکتا خدا کے علاوہ.
یہ جب پانی آ کے گندا ہوتا ہے سمندروں میں مل جاتا ہے، یہاں سے اللہ پاک ویپرز اٹھاتے ہیں، وہ ویپرز کا جو پروسیس ہے نا، ڈسٹیلیشن جیسے ہوتی ہے نا، وہ پیور ہو جاتا ہے، اس میں سے سارے جراثیم نکل جاتے ہیں، وہاں سے اللہ بادلوں کے ذریعے انہیں بستیوں پہ بھی گراتا ہے، لیکن بستیوں میں گرنے والا پانی پھر اس میں جراثیم آ جاتے ہیں، مٹی آ جاتی ہے، لیکن پھر اللہ اس کو سیو کر لیتا ہے، پہاڑوں پہ جا کے وہ برف کی شکل میں صاف ترین پانی کی شکل میں جمع ہوتا ہے، اور وہی سورس دوبارہ زندگی دیتا ہے۔ یہ جو واٹر سائیکل ہے نا، اس کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور اس کے افیکٹ آپ کہہ رہے ہیں دنیا پہ اب جتنا کام کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ ہے، اس لیے یہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ اگر دیکھیں فکشن موویز دیکھیں آنے والے وقت کے بارے میں، پانی خریدا اور بیچا جائے گا۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج سے 8 سے 10 سال بعد آپ کے خدا نخواستہ یہاں لوگ پانی سے مر رہے ہوں گے، بھوک سے نہیں مریں گے، اور پانی کی قیمت شاید اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ اپنے گھر کی چیزیں بیچ کے پانی لینے پہ مجبور ہوں گے۔ اچھا، خطرہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ ہماری قوم کو سب سے پہلے تو یہ ہے ان اندھیروں سے نکالیں، ان کو بتائیں کہ آنے والا وقت کیا ہے۔ 2050 کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ پانی کی اتنی کمی ہو جائے گی کہ آپ کے ملک میں باقاعدہ پیاس سے لوگ مریں گے، بھوک سے نہیں، پیاس سے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کوئی تیاری نہیں کی۔ تو یہ ہے وہ سارا المیہ جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور دنیا نے اس کے لیے وہ کام نہیں کیا۔ اگر کیا ہوتا، امریکہ میں خود کیوں قحط پڑ رہا ہوتا؟ آپ مجھے بتائیں نا، امریکہ سے زیادہ ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے۔ چائنا نمبر 2 ہے، فلڈ سے چائنا کا جو حال ہوا ہے اس دفعہ، چائنا میں بری طرح سے وہی حال ہوا ہے جو پاکستان، لیکن وہ بہت بڑا ہے، اس لیے پاکستان کی طرح اس کے لوگ جو ہیں پرسنٹیج کم افیکٹڈ ہوئی ہے، لیکن سیلابوں نے تو برباد کر دیا ہے۔ حالانکہ ڈیم وہاں بہت زیادہ ہے، اور ڈیم ٹوٹ گئے ہیں۔ انڈیا میں کیا ہوا ہے؟ تو یہ سارا کچھ، اگر یہ میں ترقی یافتہ ملکوں کی بات کر رہا ہوں، جرمنی میں کیا ہو رہا ہے؟ یورپ ایک طرف ڈرافٹ میں جا رہا ہے، اور جہاں بارشیں ہو رہی ہیں وہ برباد کر رہی ہیں۔ اچھا، تو میرا خیال ہے کہ بدقسمتی سے دنیا جو ہے وہ شاید اپنے آپ کو خود تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ ہمیں جو ہے نا، ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں۔ جب ہمارے 7 قومیں مر رہی تھیں، جب افغانستان میں مسلمان مر رہے تھے، ہم نے جناب مزے کی نیندیں اڑائی ہیں۔ اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ پاک ناراض ہیں، اور ہمیں مل کے خدا سے معافی مانگنی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آج آپ نے ڈاکٹر صاحب کی جو بھی باتیں سنی ہیں، یہ غور کرنے والی ہم سب کے لیے ایک الارمنگ کنڈیشن بن چکی ہے کہ دیکھنے میں تو بہت زیادہ پانی ہے، لیکن وہ یوزلیس ہے۔ فیوچر میں ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ اسکارسٹی کا مسئلہ آ جائے گا، نہیں ملیں گی وہ تمام سہولیات جو اب ہم پانی سے حاصل کر رہے ہیں۔ یہ غور کرنے والی چیز ہے، اس کو اپنے تئیں سوچیں، ضرور سوچیں، تاکہ ہر بندے تک یہ بات ایزیلی پھیل سکے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔